अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ तो अभी 16 अप्रैल 2026 की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में, ईरान में, मशरिक़ वस्ता में, इजराइल में अब हम 17 अप्रैल 2026 की सुबह की तरफ बढ़े। ज़माना चल गया क़यामत की चाल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जब अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये कहा कि वो सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के साथ एक पीस डील साइन करने के लिए। उस स्टेज के ऊपर जब वो एक हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट ले रहे थे, उन्होंने लास वेगस जाना था। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वाइट हाउस से हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट लेते हैं, फिर अपने ऑफिशियल एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ से बाकायदा वो तैयारे के ज़रिए सफ़र करते हैं। उस स्टेज पर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर वहाँ एक डील साइन होती है तो देन आई मे गो टू पाकिस्तान। लेकिन ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, ये कहानी इसके पीछे शुरू होती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ज़हन में रखिए कि ये एक ऐसी अर्थ शेकिंग बड़ी डेवलपमेंट है जो बहुत से अंदाज़ों को गलत साबित कर देती है। इसमें सबसे बड़ा जो अंदाज़ा यहाँ पे उल्टा होने लगा है, जो गलत होने लगा है, वो ये है कि अमेरिका के सदर, जो मैंने पिछले में कहा था कि जॉन मर्शामर कहते हैं और प्रोफेसर रॉबर्ट पेट वगैरह का ख्याल है और बहुत से और लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुकम्मल अमेरिका की ज़ायनिस्ट लॉबी के हाथ में एक खिलौना है और वो कभी भी उनको डिफाई नहीं कर सकेंगे। ताहम जॉन मर्शामर ने अपने आखिरी जो उनकी जो जज नेपोलिटानो के साथ डिस्कशन थी, उन्होंने कहा था कि अगर उनको ये लगेगा कि दुनिया की इकॉनमी जो है वो एक बहुत ख़तरे की पोजीशन पे चली गई है, तो हो सकता है कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी को इजरायली लॉबी को शटअप कॉल दे दें। अब मेरी बाज़ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि दुनिया की तो इकॉनमी की डोनाल्ड ट्रंप शायद इतनी परवाह ना करें, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में उनके पास अमेरिका के अंदर से ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, असेसमेंट्स आ रही हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी गरानी बहुत बढ़ जाएगी, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। गैस की जो प्राइसेस $4 से ऑन एन एवरेज ऊपर चली गई हैं। जहन में रखिए कि वो सिर्फ अब एवरेज है ये $4। बहुत सी जगहों पे अमेरिका के हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल जो है वो $5 या $6 से ज़्यादा पे है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी और एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई है जहां डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अब उन्हें इस स्टेज के ऊपर अपने पॉलिटिकल फ्यूचर का सोचना है, उन्हें ज़ायनिस्ट लॉबी की डिक्टेशन मजीद नहीं लेनी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हुए ये कहा और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे, तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि तो बड़ी गैर मतवक्का किस्म की बात है कि एक रिपोर्टर को इतनी इंसाइट थी। क्या ये प्लांटेड क्वेश्चन था? नहीं, ये प्लांटेड क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली उससे 2-3 घंटे पहले ही कैरोलिन लेविट, जो उनकी प्रेस स्पोक्समैन है वाइट हाउस की, वो रिपोर्टर्स को ये कह चुकी थी कि एक डील के हम करीब पहुंच रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और प्रेसिडेंट जो है, और आपको याद होगा कि एक दिन पहले इसमें उसी हवाले से उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के रोल को सराहना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हैज़ डन ग्रेट जॉब फॉर अस। वो एक सिंगल मीडिएटर हैं। इस मकसद उनका कहने का यह था कि इसमें इजिप्ट और तुर्किया का कोई रोल नहीं है। अब उन्होंने जब सुबह ये रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे, और इसमें मैं भी तलत हुसैन साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है पाकिस्तानी एंकर पर्सन का, वो भी मैं आपके साथ उसका जिक्र करता हूँ। तो जब ये रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचे तो कैरोलिन लेविट ने उनसे ये कहा कि हाँ, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान जाने का सोच रहे हैं और हो सकता है कि प्रेसिडेंट जब बात करेंगे आप सबसे तो फिर वो इसका जिक्र भी वो करें, वो खुद से भी ये चीज़ कहें। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर पर्सन, मुझे नहीं पता आजकल किस टेलीविज़न चैनल में है क्योंकि मुझे अमेरिका से इसका पता चला है, तलत हुसैन साहब ने कुछ उन ऐसे रिपोर्टर्स को उन्होंने एक्सेस किया जिसमें TRT, टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न के एंकर के रिपोर्टर्स भी थे, जो लोग इन रूटीन वाइट हाउस जाते हैं और वो इंस्टेंटली वाइट हाउस के करीब या वाइट हाउस में मौजूद थे जब तलत हुसैन साहब की अपने प्रोग्राम में उनसे बात हुई, जिसमें अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्टर्स तलत हुसैन साहब के साथ और भी बहुत से पाकिस्तानी एनालिस्ट थे। तलत हुसैन साहब ने इन रिपोर्टर्स से, जो वाइट हाउस के रिपोर्टर्स हैं, इनसे ये पूछा कि क्या अमेरिका के सदर का पाकिस्तान आने का अगले 24 या 48 घंटों में कोई प्लान ऐसा बन रहा है। रिपोर्टर्स ने उनको, और तलत हुसैन साहब ने उसकी एक लॉजिक भी एक्सप्लेन की। तलत हुसैन साहब ने उसकी लॉजिक एक्सप्लेन की कि वो देखते हैं और उनको मसलसल पता चल रहा है पुलिस से, मुख्तलिफ जगहों से, कि इस्लामाबाद के गिरदो नवा में जितने रास्ते इस्लामाबाद में एंटर करते हैं, पंजाब की साइड से, KP की साइड से, मरी की साइड से, आज़ाद कश्मीर, जो भी सारे, उनमें बेतहाशा रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं, चेकिंग है, हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है। इस्लामाबाद बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की तरह उसे कन्वर्ट कर दिया गया है और ये सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस उन सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन से भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि एक आम पुलिस वाले को, ये पुलिस
آفیسر کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے، لیکن وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ اسلام آباد آنے والی ہے، کوئی بہت بڑی سمٹ میٹنگ اسلام آباد میں ہونے والی ہے. اور طلعت حسین صاحب نے ان رپورٹرز کو، میں نے طلعت حسین صاحب کا پروگرام نہیں دیکھا، مجھے ان رپورٹرز نے بتایا کہ طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ یہ جے ڈی وینس کے مقابلے میں بھی غیر معمولی ریسٹرکشنز ہیں، کہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو یہاں نہیں آ رہے. اب یہ عین ممکن ہے کہ طلعت حسین صاحب بینگ اے ویری امپورٹنٹ انسائڈر آف دی پاکستانی پالیٹکس، ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے، حکومت کے بعض ذرائع سے شاید یہ پتہ ہی ہوتا، وہ اس کی کنفرمیشن سیکھ کرنا چاہ رہے تھے وائٹ ہاؤس کے رپورٹرز سے. وائٹ ہاؤس کے رپورٹرز نے ان کو بتایا کہ کیرولین لیوٹ جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اس کی تھوڑی دیر اچھا جب پھر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹرز وغیرہ سے بات کی اور انہوں نے اس سٹیج کے اوپر اس کا ذکر نہیں کیا، تو پھر ان سے یہ سوال رپورٹرز نے پوچھ لیا. تو یہ کوئی پلانٹڈ کوسچن نہیں تھا، اس سے 2 گھنٹے پہلے کیرولین لیوٹ جو ہیں وہ اس کا اندیا جو ہے وہ دے چکی تھیں. اب ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بہت سی اسیسمنٹس جو ہیں وہ الٹی ہو گئی ہیں جو ہم ابھی تک دیکھ رہے تھے. پرنسپلی طور پہ ان اسیسمنٹس کی بنیاد یہ تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ زائنس لابی کی ڈکٹیشن سے، اس کے اسٹرینگل ہولڈ سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور وہ ایران کو کوئی ڈیل نہیں دے سکیں گے. لیکن یہاں پہ وہ کیلکولیشنز الٹ بھی ہو گئی ہیں. کچھ کیلکولیشنز البتہ الٹی نہیں ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میرا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے پروگرام آفٹر پروگرام میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی ٹیم اور سارے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ایران کے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس کو، کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، کبھی اجازت نہیں ہوگی، کبھی نہیں بنانے دیں گے، ایران مسٹ گارنٹی دس تھنگ کہ اس نے جوہری ہتھیار نہیں بنانے اور وہ انرچ یورینیم ہمارے حوالے کر دے. اس پہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی ٹاکس کے بعد سے مسلسل اس پہ فوکس ڈیولپ ہو رہا تھا. اور جو بہت سے اور ایشوز اس کے پہلے اسرائیلی لابی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جیسے جو اصل میں امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیلی لابی کے لیے اصل میں ایران کا نیوکلیئر ویپن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنانے دیا جائے گا، نہیں بنا سکے گا. ایران کے پورے پروجیکٹس کو اتنی بری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ بنا بھی نہیں سکتا. تو ان کا جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو میسائل پروگرام ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، اس کے پاس ایسے میزائل نہ ہوں جو اسرائیل میں ہٹ کر سکتے ہوں. ایران کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، جس کو اسرائیلی ایکسس آف ایول کہتے ہیں یا اس کو پراکسیز کہتے ہیں، حزب اللہ ہے، اس میں ہوتھیز ہیں، اس میں عراقی ملیشیاز ہیں، اس میں حماس بھی ہے. ان سب کے ساتھ ایران کے راستے کو ختم کیا جائے. ایران کو کوئی سینکشنز جو ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری، ان سے ریلیف ایران کو نہ مل سکے. ایران میں ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں پر سوشل اینڈ پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہو جائے. تو زائنس لابی کے، یہ اسرائیلی لابی کے یہ پرنسپل جو ہیں، اہداف ہیں. نیوکلیئر ان کا ایشو نہیں ہے، لیکن سب نیوکلیئر کو بلڈ اپ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جب اس کو بار بار بلڈ اپ کرتے ہیں، اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف ڈیل ہے، جس کو جب آپ نے اتنا بلڈ اپ کر دیا، پھر اس میں سے جب آپ کو ریلیف ملے گی تو آپ امریکہ کے میڈیا کو، پبلک کو، دنیا بھر کو کہہ سکیں گے کہ دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہاں پہ کر لی. اب جب وہ جہاز میں اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹرز کو ایگزیکٹلی یہی کہا. انہوں نے ہماری ساری باتیں مان لی، ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، بیکاز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. میں بھی کچھ اسکرین شیئرنگ بھی آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اسے پڑھ سکیں. انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے اور وہ اپنا انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں، دے ہیو ڈن اے فینٹاسٹک جاب، دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب. اب اس میں کوئی ذکر باقی چیزوں کا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیل کے خد و خال ہے. اب بعض لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے، ظاہر ہے ہم 100% اس کے بارے میں نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جے ڈی وینس کی جو 15 گھنٹے کی نیگوسیشن ہوئی، آنکھوں میں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہندوستانی فلموں میں کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے تھے، وہاں ایکچولی ڈیل ساری کمپلیٹ ہو گئی. جب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ آ گئی، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ڈیل ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے، انہوں نے جے ڈی وینس کو اس کا اناؤنس کرنے سے روک دیا. بیکاز ظاہر ہے کہ اس ڈیل کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ انہوں نے خود لینا تھا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کو دیں؟ اور وہ آلموسٹ اس کے خد و خال جو ہیں وہ سارے وہاں پہ طے پا گئے. اور اس کا مطلب یہ، اگر یہ بات صحیح ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات 100% صحیح ہے، کیونکہ ایسی چیزوں میں جب تک ایک انسائڈر کتاب نہیں چھپے گی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بہت اچھی سٹوری نہیں آئے گی. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ایرانینز نے اور امریکنز نے دونوں نے گزشتہ چند دنوں سے اسلام آباد کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہو، بیکاز پاکستان کے آئیز اینڈ ایئرز بھی وہاں پہ تھے، کہ تینوں سائڈز نے دنیا کو اس سے بے خبر رکھا ہے. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ہچ تھی تو اس کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے تہران میں جا کے اس کو معاملے کو سیٹل کیا ہے. لیکن تینوں سائڈز کو اندر کی حقیقت پتہ تھی، اسی لیے گزشتہ
48 گھنٹوں سے پاکستانی سائٹس ان نیمڈ آفیشلز جو ہیں وہ الجزیرہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نیوکلیئر ایشو کے اوپر ڈیل جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے، وہ ڈیل ہو رہی ہے، اس میں بہت پروگرس ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انرچ یورینیم جو ہے وہ رشیا کے بجائے پاکستان کے حوالے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بہت سی اسیسمنٹ صحیح ثابت ہو گئی ہیں، بہت سی اسیسمنٹ غلط ثابت ہو گئی ہیں، لیکن جو غلط بھی ثابت ہوئی ہیں اس میں پرنسپل چیز جو حک تھی وہ تھا کہ زائنس لابی کی امریکن پریزیڈنٹ ڈکٹیشن لیتا رہے گا، لیکن لگتا ہے کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ زائنس لابی کی مزید ڈکٹیشن یہاں پر نہیں لیں گے۔ اب اس کے بہت سے اور بھی آسپیکٹس ہیں، کچھ اسکرین شیئرنگ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں مزید اٹ ہیلپس آپ کو کچھ چیزیں اگر میں دکھا سکوں۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں، ٹرمپ سیز ایران ڈیل ویری کلوز میں گو ٹو پاکستان ٹو سائن، یہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہ ہے فرانس، اس کی یہ جو فرانس 24 ہے، فرانس 24 کی یہ سٹوری ہے۔ ابھی تک نیو یارک ٹائمز نے، واشنگٹن پوسٹ نے، جو مین امریکن پبلیکیشنز ہیں، انہوں نے اس کو ایبزارب نہیں کیا، انہوں نے اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کیا ہے، لیکن دوسری سٹوری جو ہے مور اور لیس اس میں بھی یہی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ ہل ہے، یہ بھی ایک وائٹ ہاؤس کی انسائڈر پبلیکیشن، اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ٹرمپ سیز ہی میں گو ٹو اسلام آباد اف ایران وار ڈیل سائنڈ ان پاکستان۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یہاں پر کھڑے ہیں وائٹ ہاؤس کے لانس میں، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کی فلائٹ لینے والے ہیں۔ اس وقت ان کی یہ بات چیت ہوتی ہے، اس میں ان کی چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اگر میں چلاؤں گا بھی تو وہ شاید اس کے اندر کیپچر نہیں ہو سکے گی اس کی آواز۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک جو نیو یارک ٹائمز کا اپڈیٹ ہے وہ 12-14 گھنٹے پہلے ہے، جو ایلیان پیلچر کی پاکستان سے سٹوری ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان لکس ٹو پلے پیس میکر بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران اگین، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی اس میں بہت کانسنٹریشن ہے، بیکاز پاکستان کی اہمیت یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہندوستان میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اگر ہندوستانی سیانے ہوں، عقل مند ہوں، تو وہ اس سے ایک فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میں بھی بلٹ پوائنٹس میں، مزید پوائنٹس میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ سب کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ یہ چیز ہے جس کی اور کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ ہندوستان کی ایک سٹوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان آرمی چیف عاصم منی ٹو وزٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر ایران ٹرپ ول ہی میٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ نے کہا کہ وہ ابھی پاکستان آئیں گے، تہران سے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ امریکہ پہنچیں گے، اور پھر کیا وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، یہ اس اسٹیج کے اوپر کلیئر نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں الجزیرہ کو کوٹ کیا ہے، میں نے الجزیرہ کی سٹوری ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، مجھے الجزیرہ کی وہ سٹوری جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا نیو یارک ٹائم کی سٹوری جس میں ہندوستان وغیرہ کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا، میں نے اسی لیے میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتا ہوں۔ یہ تو بیسک فیکٹس ہیں، یہ جو فرانس 24 کی سٹوری ہے اور جو ہل کی سٹوری ہے، اس میں بیسک فیکٹس ہیں، جو بیسک فیکٹس جو میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں وہی ہیں۔ یہ اس میں تھوڑا سا انالیسس بھی ہے جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کیا بنتی ہیں پاکستان کے لیے اور باقی ساری دنیا کے لیے۔ اب میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں کیونکہ میں واپس آؤں گا، پھر میں نے ایک اور بھی چیز آپ کو دکھانی ہے، میں تھوڑی سی اس کی اسٹاپ شیئرنگ کروں اور میں ایک دو فیکٹس آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں کہ اس کی امپورٹنس کیا بنتی ہے۔ دیکھیں، اس میں ڈیل کے کانٹورز کیا ہوں گے، کیونکہ وہ 15 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں کانٹورز بائی اینڈ لارج اس کے سیٹ ہو گئے ہیں۔ ایران ہمیشہ سے، اب ہم دیکھ لینا ایک ایک کر کے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے ہم سے ایگری کر لیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن کبھی نہیں بنائے گا، میں نے آپ کو ویلاگ آفٹر ویلاگ یہ بات بتائی کہ نیوکلیئر ویپن ایران بنانا ہی نہیں چاہتا۔ میری اسسمنٹ یہ ہے، میں نے ویسے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں ایران کی بڑی ویکنس ہے، ایون پروفیسر جان مرشائمر کہتے ہیں کہ ایران کی بڑی غلطی یہ ہوئی انہوں نے نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے۔ میری اسسمنٹ یہ ہے کہ ایرانین رجیم کو بہت پہلے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نیوکلیئر ویپن ان کو نہیں بنانے دیا جائے گا۔ جس طرح سے اسرائیل نے اوسرک پہ 1981 میں عراق پہ حملہ کیا، پھر سیریا پہ ریپیٹڈلی حملے کیے، اور جس طرح سے اس کی پوزیشن یہ خوف تھا ویز ایران، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل کانٹیسٹ تھا بٹوین ایران اینڈ اسرائیل۔ ایرانینس کو بہت پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکیں گے، ان کو نیوکلیئر ویپن نہیں بنانے دیا جائے گا، اور نیوکلیئر ویپن بنانے سے ان کے مسئلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے نیوکلیئر ویپن کی تھریٹ کو اور نیوکلیئر انرچمنٹ کو ایک نیگوسیشن پلانک کے طور پہ استعمال کیا۔ یہ میں آپ کو درجنوں اپنے ویلاگس میں بات بتا چکا ہوں۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہم سے گارنٹی کر لی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، تو ایران نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 میں بھی ان رائٹنگ یہی کمٹ کیا، اور اپنے 25,000 پاؤنڈ انرچ یورینیم اٹھا کے روس کے حوالے کر دیا ان جنوری 2016، اور انہوں نے NPT بھی سائن کیا ہوا ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی IEA کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی سائٹس کو بارہا ریگرس اسکروٹنی کے لیے بھی کھولا ہے، اور جنیوا میں اور مسقط میں، عمان میں، اور اس کے بعد جنیوا میں جو نیگوسیشن ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ افرم کیا کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، اور وہ شاید نیوکلیئر انرچ یورینیم جو ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ کی یا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی وہاں پر بات کر رہے تھے۔ تو یہاں ڈونلڈ ٹرمپ
بتا تو رہے ہیں کہ ان کو ایک بہت بڑی کنسیشن مل گئی ہے، اصل میں ایران نے ہمیشہ یہ کنسیشن آفر کی، اور یہی وہ چیز ہے جو بتانے والے مجھے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ٹاکس ہوئیں اس میں یہ معاملات جو ہیں وہ طے کر گئے۔ انرچ یورینیم ابھی 940 پاؤنڈ ہے، 440 یا 460 کلو گرام ہے۔ 25,000 پاؤنڈ اس ملک نے اپنا انرچ یورینیم رشیا کے حوالے کر کے ڈائلیوٹیڈ لے لیا تھا، وہ اپنے 940-60 کو رشیا یا پاکستان کے، ہمیں نہیں پتہ کس کے حوالے کرے گا، میری چھٹی ہند سے کہتی ہے کہ پاکستان کے حوالے کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی وہ چیز کنسیشن نہیں کر رہے جس کے لیے وہ پہلے تیار نہیں تھے۔ جو اس میں بون آف کنٹینشن ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ تمام امریکن اینالسٹ اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ، جس میں رابرٹ اے پیپ اور جان مرشائمر اور یہ سب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ان کو خون لگ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، ان کے منہ میں ٹیسٹ آ گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کو ٹول دینا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل کام ہو جائے گا، انلیس کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ نکلے کہ ٹول نہ ہو یا ٹول بہت کم ہو، یا کوئی ایسی جوائنٹ اتھارٹی بن جائے بٹوین ایران، عمان، اور مے بی اس میں دبئی کو، متحدہ عرب امارات کو رول ملے، اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو رول ملے، اور اس کا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو کہ یہ ٹول یوان میں یا کرپٹو کرنسی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ٹول ڈالر کے اندر ہوگا جو پیٹرو ڈالر کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اور ٹول تھوڑا ہوگا۔ اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جو مجھے دو چیزیں یہاں سمجھ آتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایران کو سنگل ہینڈڈلی، ایران اور عمان کو وہاں سے ٹول لینے دیں، لیکن ایران کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی سوورینٹی سے 100% لا تعلق ہو جائیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ امریکہ کے اندر جو پاورفل اسرائیلی لابی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور اس کی بھی کچھ اس میں ریڈ لائنز ہوں گی، وہ بھی ہے۔ میزائل پروگرام کا ذکر نہیں ہو رہا، پراکسیز کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے کہ جب فائنل بلیک اینڈ وائٹ آپ ایک کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کریں گے یا جو بھی ڈیل ہوگی، اس میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ چیز ڈالی جائے گی میزائل پروگرام کے حوالے سے، یا ہو سکتا ہے کہ میزائل پروگرام کو اگر اس میں سے بالکل نکال دیا جائے تو جو سو کالڈ پراکسیز ہیں، حزب اللہ، حماس اور ہوتیز وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں ایران کوئی ایگریمنٹس یا کانٹریکٹ آفر کرے کہ ان کے بھی ہم کوئی پیس میکنگ ڈیلز جو ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ کروا سکتے ہیں۔ ہوتیز یہ گارنٹی کریں گے کہ وہ سعودی عرب کو دوبارہ کبھی ٹارگٹ نہیں کریں گے، وہ شپنگ کا راستہ نہیں روکیں گے۔ حماس کے لیے کچھ ہو سکتا ہو، اور خاص کر کے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں، یا حزب اللہ اور لیبنیز گورنمنٹ جو ہے اس کے درمیان میں بھی ایک ایگریمنٹ یا کوئی ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ آلریڈی انڈر امریکن پریشر اب اسرائیل نے جو ہے وہ حزب اللہ سے تو انہوں نے ڈیل نہیں کی، اصل میں تو ان کی ڈیل حزب اللہ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے لیبنیز گورنمنٹ سے ڈیل کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 دن کے لیے وہاں پر سیز فائر کرتے ہیں۔ وہاں پر اس میں پرابلم یہ ہے اس ڈیل کے اندر کہ اصل میں جو متحارب گروپ ہیں، جو فائٹنگ کمبیٹنٹس ہیں، وہ اسرائیل اور حزب اللہ ہیں۔ ڈیل جو ہے وہ لیبنان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں امریکن اینالسٹ، جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اس ڈیل کے اندر ایک ڈرائیور کم از کم یہ ہے کہ حزب اللہ نے اتنی اسٹف ریزسٹنس کی ہے اسرائیل کی ٹورڈز دی لتانی ریور کہ اسرائیل کو تارے نظر آ گئے ہیں دن کے اندر، اور وہ ایک چھوٹی سی اسٹرپ پہ آ گئے ہیں بٹوین دی ناردرن اسرائیل اینڈ دی سدرن لیبنان۔ بہرحال وہ بھی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب ایران کو کیا چیز ملتی ہے؟ اگر ایران کو اسٹریٹ آف ہارمز سے ٹول نہیں ملتا، ٹول یا ریونیو نہیں ملتا، تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایران کو ملنی چاہیے وہ ہے کہ پرائمری سینکشنز اس کے اوپر سے ہٹیں، بیکاز سیکنڈری سینکشنز تو پرائمری سینکشنز کا بچہ ہے۔ اگر پرائمری سینکشنز ہٹ جاتی ہیں، یعنی امریکن کمپنیز، کارپوریشنز، پرسنز، بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور جتنے بھی ہیں، یہ ٹیسلا اور یہ سب لوگ ہیں، مائکروسافٹ اور بوئنگ، ان کو ایران کے ساتھ ڈیل کرنے، انویسٹ کرنے، شاپ اوپن کرنے کی پرمیشن ملتی ہے، تو پھر تو ایران کے اوپر جو 50 سال کی سینکشنز لگی ہیں جب وہ ہٹتی ہیں تو یہ ایک کیٹاکلسمک ڈیولپمنٹ ہوگی فرام دی زائنسٹ پوائنٹ آف ویو، جس کا فائدہ ایران کو بے تحاشا ہوگا، اور ایران کو ٹریڈ ملے گا، ایران کو ایکسیس ملے گی، ایران کو پیسہ ملے گا، ایران اپنا ریفائن آئل سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتا ہے، ایران نارمل سٹینڈرڈ پرائسز کے اوپر آئل بیچے گا۔ ایران کی اگر آئل ایکسپورٹس اس وقت کم ہوئی ہوئی ہیں بہت زیادہ، وہ اچانک بہت زیادہ بڑھ جائیں گی 6 مہینے سال کے اندر، اور ایران، جس کو پروفیسر رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ وہ ایک چوتھی سینٹر آف پاور کے طور پر ایمرج کرے گا، یونائٹڈ اسٹیٹس بینگ 1، سیکنڈ بینگ چائنا، تھرڈ بینگ رشیا، اور چوتھا ایران۔ ویسے مجھے تھوڑا سا یہ رابرٹ پیپ کا جو یہ انالیسس ہے یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ قسم کا لگتا ہے، یہ چوتھا والا جو ایلیمنٹ ہے، بہرحال ایران ایک امپورٹنٹ سینٹر آف پاور کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے۔ آج سے بہت سال پہلے ڈاکٹر ٹریٹا پارسی جو ہے، میرا خیال ہے 15 سال پہلے، ٹریٹا پارسی نے ایک انالیسس لکھا تھا، میں اس وقت بھی پتہ نہیں آیا ہوا تھا ڈی سی میں، تو میں نے پڑھا وہ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساری کی ساری جو لڑائی ہے اسرائیل اور میرا خیال ہے ان رن اپ ٹو دی JCPOA، انہوں نے لکھا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی جو لڑائی ہے یہ ویسٹ کی افیکشن اور محبت کی لڑائی ہے۔
اسرائیل کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹتی ہیں اور اسے امریکہ کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ ملتا ہے، جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی کوشش تھی، تو ایران کی اہمیت اور قدر و منزلت جو ہے وہ مغرب کی اور امریکہ کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے، اور اسرائیل کی اہمیت ڈمینش کرنے لگ جاتی ہے۔ یہی پرابلم ہے سعودی عرب کا، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ، یہ ہوتی نے ہمیں میزائل مار دیے، یہ نیوکلیر ہمارے پر کہانی ہے، یہ سب سیکنڈری اور نان ایشوز ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ایران کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اور ایران کے اندر اتنا ایک مذہب، اتنا ایک کلچر ہے، اتنی اٹریکٹیونیس ہے، اس کے اندر اتنی ایک اسٹرینتھ ہے کہ اگر اس کا اور امریکہ کا ریلیشن شپ نارمل ہونے لگ جائے تو سعودی عرب کی جو بہت امپورٹنس ہے اور جو بہت امپورٹنس اسرائیل کی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ سارا کچھ زائنس لابی ہونے دے گی؟ کیا وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جن کے 100 یہاں پہ لابسٹ بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، کیا وہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا اگلے 24، 48 یا 72 گھنٹوں میں ہمیں بہتر طور پہ اس کا ہمیں ایک جواب جو ہے وہ ہمیں مل سکے گا۔ اب میں نے بہت سی چیزیں اس میں سے کور کر لی ہیں، زائنس کے ریئیکشن کو بھی میں نے کور کر لیا۔ اب آئیں تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ پاکستان کو اس میں سے کیا کچھ ملتا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو پاکستان کا جو شریف زرداری عاصم رجیم ہے، وہ یہاں سے اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو بہت اسٹرانگ ہو کے وہ پولیٹیکلی اس میں سے ایمرج کرتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی پوزیشن جو ہے وہ ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت ان کا ایک ایسا سالڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے جو کم از کم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں تو ایک انشیکیبل ان کا ایک ریلیشن شپ یہاں سے ڈیولپ کرے گا اس کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کو اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے۔ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ ایمرج کرتی ہے ایز اے ویری رسپانسبل اسٹیٹ، جو کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک دن پہلے کہا ہے کہ ہمیں پہلے دہشت گرد کہتے تھے، اب ہم دنیا میں پیس میکر ہو گئے ہیں۔ اور بات ہے کہ خواجہ آصف ہر ہفتے کوئی ایسی چیز بھی کہہ دیتے ہیں جس سے معاملات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیٹ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹس کے لیے۔ پاکستان کے کچھ بڑے سبسٹینشیل فائدے بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں، صرف اگر اسی چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ایران کے اوپر سے پرائمری اور سیکنڈ، یعنی پرائمری سینکشنز ہٹتی ہیں تو پھر سیکنڈری سینکشنز ہٹتی ہیں، سیکنڈری سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایران اور پاکستان کے درمیان میں آئی پی آئی اور گیس کا جو پروجیکٹ ہے اور انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں، تیل کی جو پرچیز ہے، اور ایران اور پاکستان ایک پائپ لائن تیل کی بھی بنا سکتے ہیں، گیس کی بھی بنا سکتے ہیں، اور ہندوستان کو بھی آگے بیچ سکتے ہیں، اور پاکستان کی انرجی نیڈز ہیں، اور پاکستان کی جو ساری کی ساری مارکیٹ میں جو رکی ہوئی ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی ہیں اگینسٹ انڈیا، ترکیہ، انڈونیشیا، اگینسٹ سری لنکا، اگینسٹ بنگلہ دیش اینڈ ویتنام۔ اس کی پرنسپل بتایا ہے کہ پاکستان کا انرجی انپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ انوویشن کی کمی بھی ہے لیکن انرجی انپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ہے، یہاں پہ پاکستان کو ایک بہت بڑا بریک تھرو ملتا ہے۔ پاکستان کی جو رجیم ہے وہ اتنی پاپولر ہو سکتی ہے اگر ان کو انرجی انپٹ مل جائے ایران کے ساتھ اور ٹریڈ ہو جائے، اور یہ ساری چیز ایسے ہو جائے جیسا کہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ساری چیز اس طرح سے نہ ہو سکے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کل کو آپ مجھے کہیں گے آپ نے تو کہا تھا تو اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے اس وقت یہ پریزنٹ ہو رہی ہے، اگر یہ چیز اس طرح سے ہو جاتی ہے تو پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کی پولیٹیکل لیجیٹمیسی میں اور پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگر اس ڈیل کے نتیجے میں ان کو ایک اکنامک ڈویڈنڈ بھی خاص کر کے ملتا ہے، خاص کر کے انرجی کی شکل میں۔ تو پھر تو یہ ایک الیکشن بھی کرا سکتے ہیں اگلے 12 مہینے میں، اور وہ اس الیکشن میں خاص یعنی 2024 کا جو الیکشن ہے 8 فروری کا، اس کے نتائج پھر اگلے الیکشن میں نہیں آئیں گے۔ اگلے الیکشن میں ان کو ایک بہت پاپولر قسم کی پوزیشن مل سکتی ہے، اور آف کورس یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اب جب آپ انالیسس آفر کرتے ہیں تو لوگ انالیسس کی وجہ سے آپ سے دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ انالیسس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کی ایتھیکل اور مورل ڈائمینشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس وقت میں ایک پیور انالیسس آپ کے سامنے پولیٹیکل رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اگر پاکستان کو ایک اکنامک ڈویڈنڈ ملتا ہے، یہاں سے ایک اسٹیبلٹی ملتی ہے، جنرل عاصم منیر کسی سٹیج پہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن کے ایمرج کر سکتے ہیں۔ اس سٹیج پہ اگر کوئی ایسا لابسٹ ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا لابسٹ ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی لابسٹ ہے، کوئی ایسا کانگریس مین ہے، کوئی ایسا انسائڈر ہے وائٹ ہاؤس کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں ڈال سکتا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے رجیم کو کہیں کہ عمران خان کو کائنڈلی ٹریٹ کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو جنرل عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ ان کو پولیٹیکلی امپاور ہونے دیں گے، لیکن انسانی یعنی حقوق کی کنسیڈریشن میں اور ہیومن فیلنگ کے تحت، ہیومن کائنڈنس میں عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے بنی گالہ میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں وہ پھر بھی قیدی رہیں گے۔ وہاں پر ان کا سٹیٹس پریزن ہی کا ہوگا، ان کے کیسز لڑتے رہیں گے ان کے وکیل سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں، لیکن ان کو ایک ریلیف یہاں پہ مل سکتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کا جو سپورٹ بیس ہے، ان کا کوئی ایسا انسائڈر یا کوئی ایسی اسٹرانگ سپورٹ ان کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ شاید ہو، اگر وہ ایسی سپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو ریسٹ ایشور دس از دی مومنٹ
ٹو پٹ اے کائنڈ ورڈ ان ڈونلڈ ٹرمپ's ایئرز، بیکاز جہاں اتنی اور چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر یہ چیز بھی اسی ریلے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے یہاں پہ نوبل پرائز کا بھی سوچ رہا ہوں. مجھے دوبارہ اسکرین شیئرنگ کرنے دیں، میں آپ کو ایک اور چیز یہاں دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں. اور اس چیز کا تعلق ہے اس سے، یہاں میں ایک سوال میں نے پوچھا گوگل اے آئی سے کہ بھئی کیا have US presidents traveled in the past for peace negotiations or deals? Please list all such events since 1900. اگر آپ اس کا اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے تو پلیز آپ اس کا اس طرح سے استعمال کریں. اور یہ تو میں بھی 5% بھی استعمال نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ ہے کہ 19ویں صدی تک تو while early 19th century president faced a strong taboo، یہ کانگریس کا تھا اگینسٹ این کنونشن تھی لیونگ یو ایس. اس میں پہلے یہ تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کبھی بھی باہر نیگوسیشن کرنے نہیں جاتا تھا 19ویں صدی تک. لیکن جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو اس کے پہلے دوسرے اشرے میں یہاں دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو انہوں نے 1918 اور 1919 کے دوران میں 6-7 مہینے انہوں نے گزارے یورپ میں پیس میکنگ کی ڈیل کرنے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کو نوبل پرائز پیس کا اس وقت ملا تھا. یہ غالباً دوسرے امریکن پریزیڈنٹ ہیں جن کو نوبل پیس پرائز ملا. پہلے تھیوڈور روزویلٹ تھے 1905 میں، جب انہوں نے روسو جاپان جنگ جو ہے وہ انہوں نے ختم کروائی، اس میں پیس کیا. وہ پورٹسمتھ میں ہوا تھا پیس ایگریمنٹ، اس کا سائن امریکہ میں، ان کو اس میں نوبل پرائز ملا تھا. فرینکلن ڈینانو روزویلٹ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں پریزیڈنٹ تھے، جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی سیکنڈ وار ختم ہونے کے ساتھ ہی یا اس کے درمیان میں بالکل ٹورڈز دی اینڈ، انہوں نے بہت سی فارن ٹریولنگ کی. کیسابلانکا کانفرنس انہوں نے کی موراکو میں، مراکش میں 1943 میں، الائڈ اسٹریٹجی کے لیے برٹش کے ساتھ اور رشینس کے ساتھ. پھر تہران کانفرنس 1943 میں. ٹریول ٹو ایران، اس وقت ایران کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا مومنٹری طور پہ فرینچ، برٹش اینڈ رشینس نے، اور اپنے زونز بنائے ہوئے تھے. ٹو میٹ ود دی اسٹالن اینڈ چرچل، وہاں انہوں نے ملاقات کی. یالٹا کانفرنس 1945 میں. ٹریول ٹو سوویت یونین کریمیا ٹو ڈسکس دی ری اسٹیبلشمنٹ آف دی نیشنز ان وار ٹون. اور ہیری ایس ٹرومن جو ہیں انہوں نے پوٹسڈم کانفرنس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہی ٹریول ٹو جرمنی شارٹلی آفٹر جرمنی سرنڈر ٹو نیگوشیٹ دی ٹرمز فور دی اینڈ آف دی ورلڈ وار سیکنڈ. ڈوائٹ آئزنہار جو ہیں انہوں نے 1952-59 میں کوریا اور اس کے بعد انہوں نے 11 نیشن ٹور کیا. انہوں نے امبارکڈ آن اے میسو ٹرپ ٹو ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ ٹو پروموٹ پیس اینڈ گڈ ول. بیسکلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے یہ انہوں نے ٹرپ کی. رچرڈ نکسن اوپننگ آف چائنا وایا پاکستان وہ گئے تھے، اس کو بڑا کم ایکنالج کیا گیا. ان کو چاہیے تھا خبیصوں کو یہاں بھی ایک لائن لکھ دیتے کہ وایا پاکستان گئے، انہوں نے نہیں لکھا. جیمی کارٹر جو ہیں ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا. انہوں نے ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ڈیل کروائی تھی. 2002 میں ان کو نوبل پرائز ملا، جب اسے کہتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈس میں ملا. ان کو اس چیز کے اوپر نہیں ملا جس کا ان کو بڑا دکھ رہا. رونلڈ ریگن جو ہیں انہوں نے ٹریول کیا ماسکو میں. اور پھر بل کلنٹن جو ہیں انہوں نے گلوبل میڈیشن کی. یہ سب کچھ میں آپ کو بتا. اب اس میں سے میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پر جس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز دینا بڑا امپورٹنٹ ہے ان کی لیگیسی میں. وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ پیس ڈیل وہاں جا کے سائن کروں گا پاکستان کے اندر تو مجھے اس کے بعد اگر ان کو نوبل پرائز کمیٹی نے ریکمینڈ نہیں بھی کرنا ہوگا نا تو وہ ایسی بازو مروڑیں گے یورپین گورنمنٹس کی کہ وہ ان کو نوبل پیس پرائز دیں گے. کم از کم وہ سوچ ضرور اس لحاظ سے رہے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر دیکھیں مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، انالیسس ہمارے سامنے آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس سے شیئر کروں گا.